जो प्री हिस्टोरिकल ईरा है, ये आपसे ये कहता है कि 3 मिलियन ईयर पहले इंसान वजूद में आया इस दुनिया में। उसने रफ्ता रफ्ता आग का इस्तेमाल सीखा पहले। आग का इस्तेमाल सीखने के बाद उसने पत्थरों का इस्तेमाल करना, जो स्टोन एज इसलिए उसको कहते हैं कि उसने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे उसने कुछ हथियार बनाए, उससे उसने कुछ बर्तन बनाए। ये थ्योरीज क्यों है? क्योंकि आपको एक्सकेवेशन वगैरह के अंदर पत्थर के ज़माने को अगर आप मैप करते हैं तो उस दौर में आपको पत्थर के बर्तन मिलते हैं, आपको पत्थर के बने हुए हथियार मिलते हैं। और फिर आप ये सोचते हैं कि इंसान जो है इस वक्त फिर ज़िंदा कैसे रहता था। तो इंसान के लिए ये बात समझ में आई कि उस वक्त वो हंटिंग करता था, वो हंटर गैदरर था। यानी उसने अपने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बस्तियाँ नहीं बसाई थी, उसने कोई ऐसे काम नहीं किए थे जिससे कि वो मिलकर रह सके। बस जहाँ शिकार मिलता था वहाँ वो जाता था। इस तरीके के कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमें मिले। इस दौर को पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। आपके सामने जो मैंने इस वक्त एक टाइमलाइन रखी है, उसके अंदर ये पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है, जिसमें कि इंसान पत्थर के ज़माने में रहता था और वो हंटर गैदरर था। इसके बाद तकरीबन आज से 12,000 से 15,000 क़ब्ल मसीह, यानी कि आज से आप समझे तकरीबन 20,000 साल पहले या 15,000 साल पहले, इंसान को अचानक से काश्तकारी करनी आ गई। इंसान को एग्रीकल्चर बनाना आ गया और वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। इंसानियत जो है वो पत्थर के ज़माने से निकल के एक बहुत ऊंचे दर्जे पे चली गई। ये काश्तकारी करना जब इंसान ने सीखा है, उसी के बाद इंसान ने बस्तियां बनाना शुरू किया। जब इंसान ने बस्तियां बनानी शुरू की तो उससे ग्रेजुअली पूरी पूरी एम्पायर्स वजूद में आ गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि इंसान के पास मनी सरप्लस होना शुरू हुआ, तो उसने आर्मीज बनाई और फिर उसने इस तरह के काम करने शुरू किए जिससे कि वो अपनी बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरियात से ऊपर उठ के सोचने समझने के काम, आर्टिस्ट्री के काम, इस तरह के काम उसने करने शुरू किए। यानी कि जो रेवोल्यूशन है जो कि इंसानियत के सामने आया है, वो पहला रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और उसके बाद ये पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है नियोलिथिक पीरियड के अंदर। एक बात मैं आपके सामने बस सतही तौर पर रखता हुआ चलूं कि 3 बड़े रेवोल्यूशन इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, जिसकी वजह से इंसानियत ने एक बहुत बड़ी जंप की है। जिस जंप के बाद वो एक दौर से निकल के दूसरे दौर में चली गई। उसमें सबसे पहली एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, जिसको नियोलिथिक पीरियड कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये पैलियोलिथिक पीरियड से आप नियोलिथिक पीरियड में आ गए। ये एक बहुत बड़ा तब्दीली है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो हमारे सामने 15वीं 16वीं सदी के अंदर आया। फिर ये डिजिटल रेवोल्यूशन, ये डिजिटल रेवोल्यूशन जिसने कि कंप्यूटर्स को बनाया। और अब हम देखते हैं हमारे सामने शायद अब एक क्वांटम रेवोल्यूशन हमारा इंतजार कर रहा है, जिससे इंसानियत फिर एक और जंप लगाएगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये क्वांटम कंप्यूटर्स हमें बिल्कुल दूसरी दुनिया के अंदर लेके जा सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपके सामने कहा कि ये जो रेवोल्यूशन आते हैं, इन रेवोल्यूशन की वजूहात बातों का इंसान नहीं समझ पाता क्या हुई है, क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से इंसान इतना इंटेलिजेंट हो गया। ऐसा क्या हुआ कि वो पत्थर के ज़माने से निकल के अचानक से वो उसने बस्तियां बनानी शुरू कर दी। ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर मैं आपके सामने आज अपनी कुछ ख्यालात अपने रखना चाहूँगा। ये बात जो मैंने आपके सामने रखी है कि इंसान न्यूलिथिक पीरियड में दाखिल हुआ पैलियोलिथिक पीरियड से, क्योंकि वो इंटेलिजेंट हो गया था। इसको साइंस भी बैक करती है। साइंस ये कहती है कि अगर आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे ही बिलीव करें तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है, इससे पहले एक और इंसान की स्पेशी थी जिसको नींडरथाल्स कहते थे। ये लोग क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? आज इनके ढांचे मिलते हैं, आज इनका डीएनए वगैरह हम कर लेते हैं। वो इंसान नुमा ही एक मखलूक कहा जाता है, लेकिन वो इंसान नहीं थे। वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? उसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि क्योंकि इंसान जो थे यानी होमोसेपियंस के बारे में कहा जाता है वो 50,000 साल पहले इस दुनिया के नक्शे के ऊपर आया। उससे पहले वो दूसरी किस्मों में था, लेकिन होमोसेपियन यानी जो इंसान है, ये मैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को बेस करके आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ क्योंकि हम साइंस की बात कर रहे हैं। फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है ये हमने इंशाल्लाह ताला आगे चल के बात करनी है, इसलिए अभी आप इसको एज इट इज़ जो है वो लेते हुए चले। 50,000 साल पहले ही जो होमोसेपियंस वजूद में आए, इन्होंने ये जो नींडरथाल्स थे इनको ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि थ्योरी ये कहती है कि इंसान इस वक्त बहुत इंटेलिजेंट हो गया था। क्यों इंटेलिजेंट हो गया था? अचानक से ऐसा क्या हुआ? इसकी जो थ्योरीज हैं, जब इसकी थ्योरीज मैं आपके सामने रखूंगा
تو آپ کو کافی حیرت ہوگی کہ ایک طرف سائنس جو ہے وہ اتنی بلند باتیں کرتی ہے، دوسری طرف اس طرح کی باتیں۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ انسان نے اپنے انگوٹھے کو، جو کہ بندر کی طرح سے اوپر کی طرف رہتا تھا، اس کو یہ سیکھ لیا کہ وہ نیچے انگوٹھے کو کیسے لائے گا تاکہ وہ چیزوں کو گرپ کر سکے۔ جب اسے چیزوں کو گرپ کرنا شروع کیا تو اس نے کام زیادہ کرنا شروع کیا، جب اس نے کام زیادہ کرنا شروع کیا تو وہ ذہین ہوتے چلا گیا۔ یہ صرف ایک تھیوری ہے جس کو کہ سمجھنے کے لیے واقعی مطلب آپ کے ٹاپ آف دی ہیڈ سے یہ گزر جاتی ہے کہ یہ بس انگوٹھا سیدھا کرنے سے انسان انٹیلیجنٹ ہو گیا۔ لیکن اس کا جواب کیا ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ نیم وحشی حالت سے نکل کے ایک دم سے ایک انٹیلیجنٹ بینگ بن گیا؟ میرے خیال سے اس کا جواب آپ کو صرف مذہب دیتا ہے۔ وہ مذہب آپ کو کیسے جواب دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ ابھی تک جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں جن کو کہ میں سائنس کے تھرو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے اب کافی ایویڈنسز موجود ہیں۔ اگر ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بائبل کا مطالعہ کریں، سب سے پہلے تو دیکھیں بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی ایک ہسٹری بنائی ہوئی ہے جس کو جوش ٹائم لائن کہتے ہیں۔ آپ کو مل جائے گی اگر آپ ذرا سا بھی اس کے اوپر محنت کریں گے۔ وہ ٹائم لائن جو ہے بک آف جینیسس سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ کتاب پیدائش پہلی کتاب ہے بائبل کی، اور اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی خدا نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، چھٹے دن اس نے آدم کو بنایا، اور وہ چھٹے دن جو اس نے آدم کو بنایا وہ اس کو جو وہ میپ کرتے ہیں وہ تقریباً 5,500 یا 5,782 ٹو بی ویری پریسائز یہ دور بنتا ہے جس میں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے پیچھے رکھی ہے اس سے تو یہ میچ نہیں کرتی۔ یعنی کہ میں آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھوں کہ بائبل کا جو ٹائم لائن ہے وہ نیو سائنٹیفک ایرا سے میچ نہیں کرتی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ بائبل کے علماء سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہم اگر جیولوجیکل سرویز کو دیکھیں تو وہ نہیں میپ کر پاتے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے ویسٹ کے اندر مذہب کے انکار کی، کیونکہ مذہب ان کے نزدیک بائبل کے اندر ہے، صرف ان کا ایکسپوجر مسلمانوں سے، اسلام سے، قرآن سے اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے ان کا ایکسپوجر اپنے مذاہب کے ساتھ ہے، یا اگر ان کا ایکسپوجر قرآن یا اسلام کے ساتھ ہے تو بہت نیگیٹو ہے کہ یہ لوگ تو باربیرینز ہیں، یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں۔ اس لیے اسلام کا جو اصل شکل ان کے سامنے ہم نے پیش کرنی ہے اس کا تو آپ سمجھیں کہ ابھی آغاز ہوا ہے۔ اس لیے ایک ہمیں ہمدردی بھی ویسٹ کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جب وہ مذہب کا انکار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یہ ڈوگمیٹک کرسچینٹی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بائبل اور بائبل سے اخذ کردہ جو یہ ان کی تعلیمات ہیں وہ ہوتی ہیں جو کہ سو ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر بہرحال ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بائبل سے، تاکہ ہم پھر آگے چلیں اور ہم قرآن میں دیکھیں کہ قرآن ہمیں اب تک جو ہم نے سائنس کے اوپر بات کی ہے اس میں قرآن ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ بائبل کی جو کتاب پیدائش ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ قابیل یعنی حابیل اور قابیل یہ دو بیٹے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، جس میں قابیل جس کو کہ کین کہتے ہیں اس نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو خدا نے اس کو ملک سے نکال دیا، یعنی ان کو ملک بدر کی سزا مل گئی، اور جہاں وہ گئے وہ یہ بیسیکلی ایک کاشتکار تھے۔ جو کین جو کہ بچے ہوئے بچہ تھا آدم علیہ السلام کے، وہ ایک کاشتکار تھے۔ اس پہ غور کریں، اس کا مطلب یہ کہ اس دور یہ وہ دور ہے، اگر ہم سائنس کی جتنی بھی اس وقت ڈیولپمنٹس اس کو صحیح مانیں تو یہ نیولتھک پیریڈ ہے، یعنی کہ جس وقت کے انسان نے ایگریکلچر کرنا سیکھ لیا تھا، اور اس میں یہ کین جو تھے یہ یہی کرتے تھے۔ یہ گئے ہیں جس کو بائبل میں لینڈ آف ناٹ کہتے ہیں۔ لینڈ آف ناٹ کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بدری کو لینڈ آف ناٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ ناٹ کے معنی ایگزائل ہونا بھی ہے، اور شاید یہ وہ ایریا ہے جو آج ایران اور عراق کے طرف ہے، کیونکہ یہیں پر وہ دریا ہیں جن کی مدد سے ایگریکلچر میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی جو ارتقا ہے وہ اسی ایریا سے ہوا ہے، جس کو میسوپوٹیمیا اس دور میں کہتے تھے۔ آج کے دور میں وہاں ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے، فلسطین ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جو بہت گرین ایریاز ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ دریا موجود ہے۔ تو یہ جو کین ہے اس کے بارے میں ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ پہلا ولیج اس نے بنایا، لیکن یہ ایک بہت ہی ویک ٹریڈیشن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف اس کو اس لیے رکھا تاکہ میں اپنی اس بات کو بلڈ کر سکوں کہ انسانیت یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا، وہ اگر ہم سائنس کی ڈسکوریز کے اوپر میپ کریں، بائبل اور قرآن کے جو بھی ہمارے پاس اس وقت ثبوت موجود ہے ان کو میپ کریں تو یہ آج سے 15,000 سال یا 20,000 سال پہلے کا دور بنتا ہے،
اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ انسان اچانک سے انٹیلیجنٹ ہو گیا. انسان اچانک سے کیسے انٹیلیجنٹ ہو گیا؟ اب جناب میں اس کے سامنے آپ کے سامنے قرآن کے کچھ آیات رکھتا ہوں جس سے کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کیوں انٹیلیجنٹ ہو گیا. یہ آپ کے سامنے میں سورہ سجدہ کی آیت رکھتا ہوں جو ہم نے بار بار پڑھنی ہے. ہم نے یہ تھیوری آف ایوولوشن جب پڑھیں گے ہم یہ آیت پھر لے کر آئیں گے. اور سم ہاؤ یہ آیت جو ہے وہ تخلیق آدم کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں میں بھی ڈسکس نہیں کی جاتی. یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی تخلیق آدم کے اوپر بہت سارے ایمبیگوٹیز موجود ہیں. بہرحال سورہ سجدہ میں فرمایا گیا الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا. احسن کل شیء خلقہ، اتنی یہ عظیم آیت ہے کہ اس کے اوپر ہم پورے دن کے ڈیرے لگا سکتے ہیں کہ احسن کل شیء سے کیا مراد ہے. وبدا خلق الانسان من طین، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر انسان کے اوپر ایک دوسرا دور آیا جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنی نسل خود چلا سکتا تھا، وہ ریپروڈیوس کر سکتا تھا اپنے آپ کو. یعنی کہ گریجولی انسان مٹی سے جو بنا تھا وہ ایوالو ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ اب اس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ وہ اپنی نسل خود آگے چلا سکتا تھا میل اور فیمیل کے ذریعے. ثم اس کے بعد کیا ہوا؟ سواہ، ہم نے اس کو اور نکھارا. یعنی کہ ابھی تک جو تخلیق تھی وہ بڑی کروڈ فارم کے اندر تھی. اب کیا ہوا؟ اس کو فیشن کیا جانا شروع ہو گیا. اب انسان جو ہے وہ جیسا کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے ایک خوبصورت تخلیق وہ بننی شروع ہوئی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. یعنی ہمارے یہاں جو ایک تصور یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک مٹی کا ایک وہ بنایا گیا بت، اس کے جب اللہ نے روح پھونکی تو وہ ایک انسان بن گیا. کیونکہ یہ تھیوری آف ایوولوشن سے بہت بری طرح سے ٹکراتا ہے اس لیے مسلمان اس کی مخالفت کرتے آئے. جبکہ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اپنے آیات کے اندر ایک قسم کی ایوولوشن شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن نہیں ہے، یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جب تھیوری آف ایوولوشن پہ بات کروں گا اس وقت میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. لیکن یہ جو ایوولوشن ہے یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے خدا کا ایک بہت بڑا قانون ہے. بچہ جو ہے وہ ایوالو ہوتے ہوتے ایک جوان انسان بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں وہ ایوالو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بچپن سے لے کے جوانی تک پہنچنے میں جسمانی طور پہ ایوالو ہوتا ہے، دماغی طور پہ ایوالو ہوتا ہے. ایوولوشن تو ہر جگہ پر موجود ہے. جبھی تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنی تھیوریز بنائی، بھلے وہ ڈارون ہے یا جو اور بہت سارے اور ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تھیوری کو بھی بہت غلط سمجھا گیا ہے اور اس کو بہت غلط استعمال کیا گیا ہے. قرآن یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا جو جسمانی وجود ہے، وہ جو جسمانی وجود ہے بالکل جانور جیسا وجود، وہ وجود میں آیا ہے ایوولوشن کے ذریعے. لیکن اس کے بعد جب انسان جو ہے بالکل اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا تھا اس کا جسم اس طریقے سے بن گیا، ثم سواہ، پھر اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی. اور روح پھونکنے کے بعد کیا ہوا ذرا یہ غور سے سنیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور پھر تم کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا اور سوچنے والا، بہت کم ہے جو تم لوگ شکر ادا کرتے ہو. یہاں پر جناب 3 باتیں نوٹ کر لیں. میں نے آپ سے کہا یہ بہت بلند آیت ہے، یہ میں اس کو دوبارہ سے لے کر آؤں گا. سب سے پہلے تو اس کے اندر انسان کی تخلیق کے 3 مراحل بیان کیے گئے. سما جو عربی زبان کا لفظ ہے پھر، یعنی ایک اسٹیج کے بعد دوسری اسٹیج کو جانے کو عموماً سما سے اس کے درمیان میں فرق کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ 3 انسان کے جو تخلیق کے مراحل تو کیا تھے؟ مٹی سے پیدا کرنا، تخلیق انسان کی 3 سے یعنی مٹی سے، پھر اس کے اندر نسل چلانے کی صلاحیت پیدا ہونا، پھر اس کے بعد اس کا تسویہ یعنی کہ اس کو خوبصورت بنا دینا. اس لیے آج جو انسان آپ کو نظر آتا ہے اور جو پرانے انسان کے ڈھانچے مل رہے ہیں، یہاں پر یہ ساری بات بالکل صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ اس وقت ایک امیچور جسم ضرور موجود ہوگا جو کہ نینڈرتھالز تھا یا ہومو ایریکٹس تھا یا جو بھی آپ اس کو نام لیں، وہ پاسبل ہے بالکل، کیونکہ اس کے آپ کو ڈھانچے بھی ملے ہیں. لیکن یہ وہ دور تھا جب انسان کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی. یہ وہ دور تھا جب ایوالو ہو کے انسان کا جسم بلند ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تسویہ کر کے بالکل صحیح ہو گیا جیسا اللہ چاہتا تھا.
پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. یہ چوتھا مرحلہ ہے روح پھونکنے والا. اب جب یہ روح پھونکی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 عظیم چیزیں انسان کے اندر آئی. اور یہ بھی اس آیت کے اوپر آپ جب مائکروسکوپ لگائیں گے نا تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. دیکھیں جب ہم نے سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا تو اس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن بعض اوقات اپنے انداز کو بدلتا ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہے. سورہ فاتحہ میں کیا ہوا تھا؟ سورہ فاتحہ میں یہ ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ کے پہلے حصے میں اللہ کا جو ذکر تھا وہ 3rd پرسن میں ہو رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن جیسے ہی آپ اس کے دوسرے حصے میں آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ 3rd پرسن سے نکل کے 2nd پرسن میں آ گیا. کیونکہ انسان یہ ریئلائز کر گیا کہ جس خدا کو وہ مانتا ہے وہ خدا تو اس کی شہرت سے قریب ہے، تو وہ اس کو ڈائریکٹ پکار سکتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ہم نے کافی وقت لگایا تھا کہ صرف یہ انداز تبدیل ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں 3rd پرسن سے جب 2nd پرسن میں بات آئی تو اس میں کنسیپچولی کتنا بڑا فرق آ گیا. یہی یہاں پر ہوا ہے. غور سے دیکھیے، انسان کا ذکر ابھی تک 3rd پرسن میں ہو رہا تھا. کس طرح سے ہو رہا تھا؟ وَبَدَا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن طِين. انسان یعنی 3rd پرسن میں جو بھی چیز ہے اس کی ابتدا ہوئی 3 سے. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ. پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ اپنی نسل جو ہے وہ ایک پانی سے چلا سکتا تھا. ثُمَّ سَوَّاهُ. پھر اس کو ہم نے تسویہ کیا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. پھر اس کے اندر اس 3rd پرسن کے اندر ہم نے روح پھونکی. لیکن پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلَ لَكُمْ. اور تم کو بنا دیا ہم نے سننے والا، دیکھنے والا اور سمجھنے والا. یہ انسان کا ذکر 3rd پرسن سے 2nd پرسن میں کیسے آ گیا اچانک؟ اس لیے اس کے اوپر آپ جا کے تفاسیر کا مطالعہ کریں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی کہ اس سے پہلے انسان کے اندر کانشیسنس موجود ہی نہیں تھی. اس سے پہلے انسان کے اندر خود شناسی موجود ہی نہیں تھی. انسان ویسا ہی تھا جیسا اس وقت کوئی جانور ہے. اس جانور کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ خود کون ہے. وہ تو ایک سمجھے کہ ایک بایولوجیکل روبوٹ ہے جو کام کر رہا ہے، جس کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. وہ اپنے انسٹنکٹس کے اوپر چل رہا تھا. لیکن کانشیسنس جس کے ساتھ اس کے اندر فری ول آتی ہے، یہ پہلی چیز ہوئی جب اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی. دوبارہ سے غور کر لیجئے، انسان کا ذکر سورہ سجدہ کی ان آیات میں ابھی تک 3rd پرسن میں ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی اس کے اندر روح پھونکنے کا ذکر آیا، وہ 3rd پرسن سے نکل کے ذکر 2nd پرسن میں آ گیا. اس کا مطلب یہ کہ اب وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو گیا. اب اس کے اندر کانشیسنس آ گئی، اب اس کے اندر خود شناسی آ گئی، جس کو سیلف کہتے ہیں. سیلف اویئرنس اس کے اندر آ گئی، یا جس کو ایگو کہتے ہیں. وہ یہ جاننے لگا وہ کون ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی، یہ کانشیسنس کے اوپر ہم نے ایک بہت تفصیلی ذکر کرنا ہے، لیکن ہم نے وہ بات کرنی ہے جب ہم دی کریشن آف دی یونیورس اور دی کریشن آف دی مین کے اوپر بات کریں گے. وہ ہم نے آگے جا کے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ یہ دیکھیے یہاں اس وقت بھی میں یہ ان آیات کو دوبارہ سے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا اور یہ بتاؤں گا آپ کو کانشیسنس کیا ہے. کانشیسنس کے اوپر اس وقت سائنس کس بری طریقے سے آپ سمجھے شکست کھائی ہوئی ہے کہ اس کو نہیں پتا چلا کانشیسنس انسان کے اندر کیسے پیدا ہو گئی. اور یہاں پر بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ پیلیولیتھک پیریڈ سے نیولیتھک پیریڈ میں جو انسان تبدیل ہوا، اسے پرانی ساری اسپیشیز کو مار دیا کیونکہ وہ بہت ذہین ہو گیا تھا. کیسے ذہین ہو گیا تھا کسی کو نہیں پتا. قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت آیا جب اللہ نے اس پہ روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد 2 اثر ہوئے اس کے اندر. پہلی چیز اس کے اندر کانشیسنس آئی اور دوسری چیز اس کے اندر انٹیلیجنس آئی. انٹیلیجنس کے لیے قرآن جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ ہے سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی صلاحیت. یہ تینوں الفاظ یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد فرمایا ہوا جعل لکم السمع، تمہارے لیے بنا دیے سننے کی صلاحیت، تمہارے لیے بنا دی دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ اور سوچنے کی صلاحیت. ان اے نٹ شیل اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں. یعنی کہ ایک وقت آیا جب انسان کا جسم تیار ہو گیا، اس کے اندر اللہ نے جب روح پھونکی تو اب وہ انسان بن گیا جس کو آپ آدم کہتے ہیں. اور اس کے اندر خود شناسی تھی، اس کے اندر انٹیلیجنس تھی، اور یہی وہ انٹیلیجنس ہے جس کو قصہ آدم و ابلیس میں ہم سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں جا کے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. اس کے اوپر بھی تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ اس کے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر علوم سارے جو وہ اس دنیا کے اندر اپنے
ایگزبٹ کر رہا ہے وہ اس کے اندر پوٹینشلی موجود ہو گئے تھے. یا آپ سورہ قلم پڑھیں گے یا آپ آخری دور کی جو آخری پارے کی جو صورتیں ہیں کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کا استعمال کرنا انسان کو آ گیا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جس کو یہاں پر کہا گیا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. یعنی کہ انسان کے اندر وہ انٹیلیجنس آ گئی جس سے کہ وہ علم کریٹ کرتا تھا، وہ انٹیلیجنس آ گئی جس کے ذریعے وہ اس زمین کو ایکسپلور کرتا تھا اپنے لیے. سب سے پہلی چیز اس کو کیا آئی؟ اس کو کاشتکاری کرنی آ گئی، جس کے بعد اس نے بستیاں بسانی شروع کر دی. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کا جو بیان ہے اور جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہیں، وہ پورے کے پورے ایک دوسرے کے اندر آپ سمجھے کہ ڈف ٹیل ہو جاتے ہیں اگر صرف ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ آدم علیہ السلام کی جو کریشن تھی وہ اسپونٹینیس کریشن تھی. یہ بھی ہماری ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ ایک اسپونٹینیس کریشن تھی، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو رکھا ہے وہ آدم علیہ السلام کی کریشن ایوولوشنری تھی. لیکن میں پھر آپ کو یہ بات بول دوں کہ یہ وہ تھیوری آف ایوولوشن نہیں ہے جس کو کہ آج پڑھایا جاتا ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ ایوولوشن ہے جس کو کہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے ایوولوشن کا ذکر میں آپ کے سامنے آگے چل کے کروں گا.